बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कौमी एयरलाइन की नीलामी आज होगी। पीआईए निष्कारी के लिए बोलियां आज सुबह 10:30 बजे तक जमा कराई जाएंगी। 3 बड़े कंसोर्शियम मैदान में हैं। दोपहर 3:30 बजे बोलियां तकरीब में खोली जाएंगी। निष्कारी न्यूज़ चैनल्स सोशल मीडिया पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। पीआईए के 51 से 100% शेयर्स फरोख्त होंगे। शोएब निज़ामी से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। शोएब, अपडेट कीजिए। जी, आज पीआईए की निष्कारी के लिए बोलियां जो है वो तलब की गई हैं और ये बिडिंग जो है ये लाइव दिखाई जाएगी तमाम के तमाम पाकिस्तानियों को। इसमें 3 कंपनियां जो है इस वक्त हिस्सा ले रही हैं और साथ साथ जो ये बताया गया है कि जो 5 प्रॉपर्टीज पीआईए की पाकिस्तान से बाहर हैं, जर्मनी, नीदरलैंड और इंडिया में, वो भी कामयाब बोली दहिंदा को दी जाएंगी, जिसमें इस वक्त दफातर और स्टाफ की रिहाइश गाहें हैं। इसके साथ साथ जो है वो चूँकि फौजी फर्टिलाइजर ने इसमें बोली से शामिल ना होने का फैसला किया है, ये बाद में जो कंपनी जीतेगी उसके साथ इलाक कर सकेंगे। पीआईए की तकरीबन जो है वो 33 अरब रुपए के पुराने वाजिबात थे जो कि अब क्लियर हो चुके हैं और तकरीबन 26 अरब रुपए के वाजिबात एफबीआर के और तकरीबन 7 अरब रुपए के एविएशन के, वो अब कामयाब बोली दहिंदा नहीं देगा। हुकूमत जो है 51% से लेके 75% तक जो है वो पीआईए की इसे फरोख्त करना चाहती है, जबकि तकरीबन 25% जो शेयर होंगे वो हुकूमत पाकिस्तान के पास ही रहेंगे। अब ये परसेंटेज जो है फाइनल जैसे ये बात होगी उस वक्त फाइनल की जाएगी। इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर जो है कुछ इशू को फाइनल करेंगे। पीआईए की निष्कारी के फ़ौरन बाद कामयाब बोली दहिंदा को तकरीबन इसमें 80 अरब रुपए की फाइनेंसिंग करनी होगी और तकरीबन एक 5 साल प्लान है जिस पर अमल दरामद करना होगा। पीआईए की जो जहाज़ों की तादाद है उसको 18 से बढ़ाकर 32 या 36 तक ले जाना होगा। इस वक्त जो है वो आरिफ हबीब, एयर ब्लू और लकी कंसोर्शियम जो है वो बोली में हिस्सा ले रहे हैं। साथ साथ जो है वो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भी इस बिडिंग को देखने के लिए पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए। जी, शोएब निज़ामी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बैनुल अक़वामी ऑब्जर्वर और एविएशन एक्सपर्ट तबस्सुम परदेसी पीआईए की नीलामी देखने पाकिस्तान पहुंच गईं। ARY से गुफ्तगू में कहा कि पिछली बार की गलतियों से सीखा है। उम्मीद है इस बार पीआईए निष्कारी मुकम्मल हो जाएगी। उन्होंने कहा तीनों कंसोर्शियम का बिजनेस प्लान अच्छे हैं, अच्छी कंसल्टेंसी की है। जिस कंसोर्शियम ने ज़्यादा हौसला दिखाया वो बोली जीतेगा। एनालिस्ट आपको बता सकता है कि लास्ट टाइम जो हुआ था उसमें फ्लॉज थे। आई थिंक इस दफ़ा इन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है और काफ़ी उसको रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश की है। इट विल बी अ बेस्ट ऑप्शन। मुझे लगता है इस दफ़ा हो जाएगी प्राइवेटाइज। इट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, लेकिन अगर सही मैनेजमेंट और सही ग्रुप इसको ले लेगा तो आई बिलीव इट विल बी अ वेरी सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन फॉर पाकिस्तान। सबसे बड़ा चैलेंज इनका फ्लीट एक्सपेंशन होगा। सब बहुत बोलते हैं कि पीआईए की मैनेजमेंट। मैं आपको एक बात बता दूं, पीआईए की मिडिल और जूनियर के अंदर जो स्किल है ना, वो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और एक बहुत बड़ा मिथ जो दूसरा है ना, वो कहते हैं यूनियन, अगर आप उनके बैठ के टेबल टॉक करेंगे, आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एनी प्रॉब्लम फ्रॉम द यूनियन। एक चीज उन्होंने अच्छी रखी है कि वो नाम नहीं चेंज कर रहे। आई थिंक इट्स अ वेरी सेलिब्रेटिव मोमेंट फॉर पाकिस्तान। वाशिंगटन में इंडिया फर्स्ट का दौर खत्म हो गया। मई में पाक भारत जंग पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद बनी। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन टाइम्स ने पाक भारत जंग के बाद की कहानी बयान कर दी। लिखा, पाकिस्तान की अस्करी कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर सदर ट्रंप के इनर सर्कल के स्टार बनकर उभरे। पाकिस्तान को खित्ते की पॉलिसी में मरकजी सतून करार दे दिया। का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल। पाक भारत जंग अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद और ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में तब्दीली की वजह बनी। अमरीकी पॉलिसी और जुनूबी एशिया के तवाजुन को रीराइट करने में पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने असल किरदार अदा किया। वॉशिंगटन टाइम्स ने अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट की कहानी लिख दी। पाक अमरीका ताल्लुकात में फैसला कुन मोड़ मई की मुख्तसर मगर शदीद पाक भारत जंग से आया। पाकिस्तान की फौजी कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। सीज फायर पर भारत का सख्त रद्द अमल नागवार गुजरा, जबकि पाकिस्तान ने सालसी को कदर और शुक्रगुजारी से कबूल किया। पाक भारत जंग के बाद ट्रंप के लिए स्ट्रेटेजिक नक्शा रीड्रॉ हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीकी सदर ट्रंप के इनर सर्कल के स्टार बनकर उभरे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को डिसिप्लिन, डार्क हॉर्स और डेलिब्रेट मिस्ट्री जैसे अलकाबात दिए गए। व्हाइट हाउस में सोहराने को किसी पाकिस्तानी मिलिट्री हेड के लिए पहली मिसाल करार दिया गया। फील्ड मार्शल का सैंड कॉम हेडक्वार्टर्स में रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ। 2026 के आगाज पर पाकिस्तान को अमरीकी सदर की ग्रैंड स्ट्रेटेजी के मरकज के करीब देखा जा रहा है। वॉशिंगटन टाइम्स में शाया आर्टिकल के मुसन्निफ मार्क किमिट ने ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पर अमरीका के बढ़ते एतमाद की बुनियाद मई की जंग थी।
اس وقت بھی امریکہ اور پاکستان کو بھارت کے ساتھ تحفظات اور مسائل کا سامنا ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کی حکمت عملی پیسیفک ریجن پر منتقل ہو رہی ہے۔ پاکستان کے لیے اس عمل کا حصہ بننے کا بہترین موقع ہے۔ What happened over the last year in terms of rebuilding confidence was in many ways a result of the conflict between India and Pakistan. President Trump put great personal effort into trying to solve that conflict. Pakistan was very appreciative of the help. India denied the help. President Trump, being a man that makes good decisions but also makes personal decisions, took account of that. And I think General Munir recognized that as well. Relationships between countries are like relationships between people. They must be nurtured. They must continue. It takes a lot of effort. It takes a lot of give and take. Pakistan is willing to make those, in some cases, concessions, in some cases, demands. And the same thing happens from Washington. I think it will be a durable relationship. He is the president, so his personal approach is the most important. But his decisions percolate down through the administration, through that structure that you're referring to. Pakistan needs to take that into account as they have that relationship, particularly as the United States national security strategy is talking to more of a shift away from the Middle East and Europe and more towards the Pacific Basin and our own hemisphere. There's an opportunity for Pakistan to be part of that. It all started, the spark for that fire was the gratitude demonstrated to President Trump by Pakistani authorities for his intervention in the war. And I'll also be candid, there are some concerns and some issues our country is having with India right now. The strength of the relationship, the foundation of that relationship, aside from strategic, is military to military and intelligence services to intelligence services. We've always had good military relationship. That has gone on for years and years. It has been hindered at times by geopolitical events, but the military relationship has always been strong. All countries have challenges with intelligence sharing. Continue the military foundation, improve the intelligence foundation, and I think there will be a strengthening and increasing partnership with Pakistan for years to come. وزیر اعظم شہباز شریف کا انڈر 19 ایشیا کپ جیتنے والی کرکٹ ٹیم کے ہر کھلاڑی کو 1 کروڑ روپے انعام دینے کا اعلان۔ وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ٹیم کے اعزاز میں ظہرانہ دیا۔ بہترین بیٹنگ پر سمیر منہاس کو شاباش دی۔ اپنے خطاب میں کہا، سب کو مبارک ہو، آپ نے مخالف کو وہ شکست دی ہے جو وہ سوچ نہیں سکتا تھا۔ پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ جس طرح بنیاد و مرصوص میں بھارت کو شکست ہوئی، اسی طرح کرکٹ ٹیم اس مخالف سے جیتی ہے۔ 24 کروڑ عوام کے دل جیتے ہیں، قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ سمیر منہاس کہاں ہے؟ بھرپور کلیپنگ۔ Oh, he's taken the bowler on. That's gone towards the sun. The perfect example of rising to the occasion. Sameer Minhas. مصنفی کی شبانہ روز کاوش محنت افرار صاحب کی کنٹریبیوشن ہے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مخالف کو آپ نے وہ شکست دی ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ And this is the moment Pakistan becoming the champions, the first exclusive win for Pakistan. جنگ ہوئی ہندوستان کے ساتھ، بنیاد المرصوص فتح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی تھی۔ اپنے اسی مخالف کے خلاف یہ جیتا ہے، بہت بڑی پاکستان کو عزت ملی، فتح ملی، اور وہ بچے کے لیے 1 کروڑ روپے کا کیش کا انعام کرتا ہوں۔ قومی انڈر 19 ٹیم کی تاریخی فتح پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ نوجوان کرکٹرز کی کامیابی نظم و ضبط، ٹیم ورک اور جد و جہد کا نتیجہ قرار۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھارت کو دھول چٹانے والی چیمپئن ٹیم کے کھلاڑیوں سے گفتگو۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سے نوجوان کرکٹرز کی ملاقات GHQ میں ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شاندار فتح پر ٹیم کو مبارکباد دی۔ نوجوان ٹیم کے ڈسپلن، ٹیم ورک اور شاندار مقابلے کو سراہا۔ عزم اور جیت کی لگن کی بھی تعریف کی۔ کہا، پاکستانی نوجوان ملک کا قیمتی سرمایہ اور روشن مستقبل ہیں۔ قومی انڈر 19 ٹیم نے فیلڈ مارشل کی حوصلہ افزائی کو اعزاز قرار دیا۔ ہمارے دور میں بھی بھارتی ٹیم ہارتی تھی تو اسپورٹس مین اسپرٹ برقرار رہتی تھی، انہوں نے اب ایسا نہیں ہے۔ قومی انڈر 19 ٹیم کے مینٹور سرفراز احمد کی پروگرام 11th آور میں گفتگو۔ کہا، کھلاڑیوں کو بتایا، فائنل میں کچھ بھی ہو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔
پوری پاکستانی قوم فیلڈ مارشل وزیر اعظم اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے شکر گزار ہیں۔ ہارتے تھے جیتتے تھے لیکن اسپورٹس مین اسپرٹ برقرار رہتی تھی۔ پالیٹکس کو اور کرکٹ کو ہمیں الگ رکھنا چاہیے، جینٹلمین گیم کی خوبصورتی کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ لڑکوں سے یہی بات کی تھی، اس دن کو ایسے کھیلیں جب کہ آنے والی زندگی ہو، لوگ یہ دن یاد رکھیں، آپ وہ ٹیم بنے پاکستان کے لیے ایشیا کپ جیتے، جو بھی ریزلٹ ہوگا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ قوم کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس طریقے سے ان بچوں کو ویلکم کیا۔ چیئرمین محسن نقوی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا، ان بچوں کو لے کے یہاں پاکستان آیا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے بچوں کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، چیف آف آرمی اسٹاف نے ان بچوں کو بلایا، ہمیشہ کرکٹ کو سپورٹ کیا اور آنے والے وقتوں میں بھی کرکٹ کو اور زیادہ سپورٹ کریں۔ بیٹے کی وجہ سے عزت ملی، دوستوں کی کالز آ رہی ہیں تو فخر محسوس کر رہا ہوں۔ انڈر 19 ایشیا کپ فائنل کے سپر ہیرو سمیر منہاس کے والد کی پروگرام 11 آور میں گفتگو۔ کاشف منہاس نے کہا سمیر نے ناقابل فراموش اننگز کھیل کر سب سے بڑے دشمن کو چاروں شانے چت کیا۔ تو جو ہیں میرے جو ملک کے لوگوں کی فیلنگز ہیں نا، میں اس کے اوپر بہت زیادہ خوش ہوں۔ بچے کی وجہ سے آج اس ملک نے جو ہمیں عزت دی ہے، میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنے پورے پاکستانی قوم کا۔ دوسرے ملکوں کے اندر بھی جو ہمارے پاکستانی خوش ہیں، ان کی کالز آ رہی ہیں، میسیجز آ رہے ہیں، میں بہت پراؤڈ فیل کر۔ اس اننگ کو ایک ساری زندگی کی یادگار اننگ ہم کہہ سکتے ہیں۔ سب سے بڑے دشمن کے خلاف پنجہ آزمائی کی اور ان کو چاروں خانے چت کر دیے اس نے۔ دشمن کے بچوں کو سیکھ پڑھایا اس نے۔ ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کھیل کو کھیل رکھیں اور سیاست کو سیاست رکھیں۔ نامناسب رویے پر بھارتی کھلاڑیوں کی شکایت کا فیصلہ، چیئرمین محسن نقوی نے کہا انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں مخالف کھلاڑی پاکستانی پلیئرز کو اشتعال دلاتے رہے، ہمارے کھلاڑیوں نے صبر و تحمل سے کام لیا، سیاست اور کھیل الگ الگ رکھنا چاہیے۔ مخالف ٹیم پھر گزشتہ تلخ تجربے کو دہراتی رہی، اس سے متعلق ICC کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اور کرکٹ کو علیحدہ علیحدہ رکھنا چاہیے۔ اب جس طریقے سے انہوں نے بہیو کیا، ہمارے پلیئرز کا صبر کا لیول تھا کہ انہوں نے کہیں پہ کوئی ایسا ریئیکٹ نہیں کیا، لیکن وہ بار بار کرتے رہے۔ ایسی ایسی چیزیں ہوئی، ICC کو انفارم کر رہے ہیں اس کے بارے میں۔ کریڈٹ ہم اپنی ٹیم کو جائیں گے کہ یہ صرف کھیل پہ فوکس رکھا ہے انہوں نے کل، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے بدلے ہمیں جیت دی۔ اس میں سے بہت سارے پلیئر فیوچر میں پاکستان ٹیم کا حصہ بنیں گے۔ انڈر 19 ایشیا کپ میں بھارت کو چاروں شانے چت کرنے والے ہیروز کا وطن واپسی پر شاندار استقبال، جونیئر ٹیم کو قوم نے پلکوں پر بٹھا لیا۔ سخت سردی میں بھی مداح بڑی تعداد میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے، کھلاڑیوں کو ہار پہنائے، پھول برسائے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ پاکستان سے شکست قبول نہیں، بھارتی کرکٹ بورڈ نے انڈر 19 ایشیا کپ فائنل میں پاکستان سے بدترین ناکامی پر اپنی ٹیم کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ کر لیا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کوچ رشیکیش کنیٹکر اور کپتان آیوش مہاترے سے ہارنے کی وجوہات پوچھی جائیں گی۔ انڈر 19 ورلڈ کپ سے پہلے آیوش مہاترے کو کپتانی سے ہٹانے کا امکان، بھارتی کھلاڑیوں کا رویہ اور ڈسپلن پر بھی سوال ہو سکتے ہیں۔ پاکستانی جب بھی متحد ہوئے پاکستان ناکام نہیں ہوا، بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پاکستان نے اپنی دفاع میں واضح فوجی کامیابی حاصل کی ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا جب بھی امتحان لیا گیا پاکستان نے ثابت قدمی دکھائی۔ Pakistan has never lacked courage. Pakistan has never lacked resilience. Pakistan has never failed when its people stood united. Pakistan defended its sovereignty and secured a clear military success. It reminded the world that Pakistan stands firm, disciplined, and resolute when tested. سعودی عرب نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو اعلیٰ ترین قومی اعزاز کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسیلنٹ کلاس سے نواز دیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر سے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے ملاقات کی۔ علاقائی سیکیورٹی، دفاعی تعاون اور اسٹریٹجک شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ملکوں نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے اسٹریٹجک تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ ISPR کا کہنا ہے سعودی قیادت نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور اسٹریٹجک ویژن کی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل نے خادم حرمین شریفین اور سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا، اعزاز کو پاکستان اور سعودی عرب کے دیرینہ تعلقات کا مظہر قرار دیا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برف باری جاری ہے۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان کے بالائی علاقے برف سے ڈھک گئے، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔
بلوچستان کے شہر چمن میں موسم سرما کی پہلی برفباری نے ہر طرف سفیدی بکھیر دی۔ خوجک ٹاپ، خواجہ عمران اور توبہ اچکزئی کے علاقے برف سے ڈھک گئے۔ خیبر پختونخوا کے علاقوں کالام اور مانسہرہ میں خوب برفباری ہوئی ہے۔ محمد میں بھی برفباری سے موسم انتہائی سرد ہو گیا۔ گلگت بلتستان میں بھی بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ چلاس میں ہر طرف برف ہی برف نظر آ رہی ہے۔ شدید برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ سکردو میں بھی برفباری نے ہر طرف چاندی بکھیر دی ہے۔ فنزا کے گوجال ریجن میں گزشتہ رات سے چلنے والی طوفانی ہواؤں نے تباہی مچا دی۔ پورے ریجن میں بجلی معطل ہے۔ مکانوں کی چھتیں، بجلی کے کھمبے اور درخت گر گئے۔ شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ آزاد کشمیر میں کہیں بارش تو کہیں برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ مظفر آباد، کوٹلی، میرپور، وادی نیلم، وادی علیپا اور راولہ کوٹ میں موسم شدید سرد ہو گیا۔ وادی سوات میں برفباری کے بعد ملک بھر سے آئے سیاحوں کے وارے نیارے ہو گئے۔ دانت بجا دینے والی سردی سے بچنے کے لیے سیاح آگ جلائے بیٹھے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں شہزاد عالم۔ وادی سوات میں وقفے سے بارش اور بالا علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جس کو دیکھنے کے لیے ملک کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں سیاحوں نے جنت نظیر وادی سوات کا رخ کر لیا اور انہوں نے بالائی علاقوں کالام، ملم جبہ، بحرین، مدین اور دیگر علاقوں میں ڈیرے ڈال لیا۔ بالا علاقوں میں ہونے والی برف باری سے جو سیاح آئے ہوئے وہ کافی محظوظ ہو رہے ہیں اور جو بالا علاقوں کی رونق ہے وہ بھی دوبالا ہو گئے۔ اس وقت بھی کالام، ملم جبہ اور دیگر علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے اور جو سیاح آئے وہ اس میں کافی انجوائے کر رہے ہیں اور ہلا گلا کر رہے ہیں۔ برطانیہ میں افغان سیاسی پناہ گزین دہشت گردوں کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں۔ برطانوی اخبار دی سن کا انکشاف افغان پناہ گزین کی نشاندہی بھی کر دی ہے۔ ARY نیوز کے نمائندے آفتاب بیگ سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ آفتاب، مزید کیا دعویٰ کیا اخبار کی جانب سے؟ جی بالکل، یہ دی سن اخبار نے اتوار کے شمارے میں ایک افغانی طالبان عزیز الرحمان اظہروال کے بارے میں خبر شائع کی ہے، جس کے مطابق عزیز الرحمان 2022 میں افغانستان میں طالبان حکومت اقتدار سنبھالنے کے بعد برطانیہ میں سیاسی پناہ حاصل کی اور یہ شخص اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ان دنوں پاکستانی طالبان کی مالی مدد کے لیے فنڈ اکٹھا کر رہا ہے۔ اخبار کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عزیز الرحمان نہ صرف سوشل میڈیا پر نفرت پھیلا رہا ہے بلکہ برطانیہ میں دہشت گرد قرار دی گئی تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے لیے چندے بھی مانگ رہا ہے، جو کہ برطانیہ میں سراسر غیر قانونی ہے۔ اخبار نے یہ بھی لکھا ہے کہ عزیز الرحمان پشتوں میں ان لوگوں کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہا ہے جو 2014 میں آرمی پبلک اسکول پشاور کے 155 بچوں کے قاتل ہیں۔ اخبار کے مطابق عزیز الرحمان کا کہنا ہے کہ چونکہ تحریک طالبان پاکستان میں اسلامی نظام کا قیام چاہتی ہے، اس لیے ان کی مدد کرنا بھی اچھا عمل ہے۔ اخبار نے جب ہوم آفس سے اس بارے میں موقف پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ انفرادی کیس پر تبصرے نہیں کرتے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ کسی دہشت گرد تنظیم کی حمایت کرنا غیر قانونی ہے، ایسے کسی بھی ذمہ دار کو رپورٹ کر دیا جائے گا۔ جب اخبار نے عزیز الرحمان سے رابطہ کیا تو اس نے اخبار کو دھمکیوں میں پیغامات دینے شروع کر دیے۔ جی آپ کا شکریہ آفتاب، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بنگلہ دیش میں شریف عثمان ہادی کی شہادت کے بعد ایک اور نوجوان سیاسی رہنما محمد مطلب شکدر پر حملہ۔ بنگلہ دیشی حکام نے بتایا کہ کھلنا میں دہشت گردوں نے نیشنل سٹیزن پارٹی کے نوجوان رہنما مطلب شکدر پر دن دہاڑے حملہ کیا۔ انہیں زخمی حالت میں اسپتال لے جایا گیا، جہاں محمد مطلب کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گولی محمد مطلب کے کان کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ انقلاب منچ کے بانی شریف عثمان ہادی 18 دسمبر کو قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے تھے، جس کے بعد بنگلہ دیش میں بھارت مخالف بڑے مظاہرے کیے گئے۔ نئی دہلی میں بنگلہ دیشی ہائی کمیشن نے تمام کونسلر اور ویزا خدمات تا حکم ثانی معطل کر دی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیشی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرے کے بعد کونسلر اور ویزا سروسز بند کی گئیں۔ بنگلہ دیش کے فورن ایڈوائزر توحید حسین نے بتایا مظاہرین کی جانب سے بنگلہ دیشی ہائی کمشنر کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ NCCIA پشاور کی بڑی کارروائی، بلیک میلنگ میں ملوث FIA کے 3 جعلی اہلکار گرفتار کر لیے۔ نرسنگ کالج حیات آباد کی طالبہ کی درخواست پر NCCIA نے مقدمہ درج کیا تھا۔ گرفتار ہونے والوں میں حماد خان، حسنین اور فواد شامل ہیں۔ ملزمان جعلی تفتیش کی آڑ میں کالج گئے، طالبہ کا موبائل مانگا، پرنسپل کے ذریعے طالبہ کا موبائل فون لیا، ڈیٹا تک رسائی حاصل کی، طالبہ کی قابل اعتراض تصاویر کھینچی اور بلیک میل کیا۔ ملزم قابل اعتراض مواد ایک دوسرے کو شیئر کرتے رہے۔
ملزم FIA کی وردی کا بھی استعمال کرتے تھے۔ ملزمان کے موبائل فون سے ڈیجیٹل شواہد بھی حاصل کر لیے گئے۔ بانی PTI نے آج بھی تصادم کا راستہ اختیار کیا ہے۔ بانی کے آج کے بیان پر قانون اپنا راستہ لے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا اگر تحریک تحفظ آئین پاکستان میں PTI بھی ہے تو ڈائلاگ والی بات نہ ہی سمجھیں۔ رانا ثناءاللہ نے ایک سوال پر کہا کہ وزیر اعظم نے 4 بار ڈائلاگ کی واضح پیشکش کی، لیکن PTI تصادم کی راہ پر ہی چلنا چاہتی ہے۔ عمران خان صاحب نے پہلے دن سے اور آج بھی انہوں نے تصادم کا راستہ اختیار کیا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو کیا اب آپ ایک ڈائلاگ پارٹنر نہیں مانتے؟ اگر اس میں PTI موجود ہے تو پھر آپ ڈائلاگ والی بات جو ہے نا اس کو پھر نہ ہی سمجھیں۔ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے 4 مرتبہ ڈائلاگ کی جو ہے وہ پیشکش کی ہے۔ یوم آزادی کے موقع پہ جو میثاق کے استحکام پاکستان کی آفر جو کی ہے وہ بھی بڑی واضح تھی اور عسکری قیادت ساری اس وقت ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ علیمہ بی بی کا بیان بڑا سخت آیا ہے ججز کے بارے میں، کیا اس پہ گورنمنٹ کیا کیس بنانے کا سوچ رہی ہے؟ بالکل بنے گا، کیوں نہیں بنے گا۔ پہلے معافی بعد میں بات، وزیر اطلاعات نے PTI کو مذاکرات کا فارمولہ بتا دیا۔ ARY نیوز سے گفتگو میں کہا کہ PTI معذرت کے ساتھ شرمندگی کا اظہار کرے کہ آئندہ دفاعی اداروں کے خلاف مہم نہیں چلائے گی، گالم گلوچ کرنے اور اداروں کے خلاف بیانیے چلانے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے خود کو الگ کرے، پھر نیشنل ڈائلاگ کی بات کرے۔ رات کی ایک ہی صورت ہے، پہلے معافی مانگیں، معذرت کریں، شرمندگی کا اظہار کریں اور کہیں کہ ہم دفاعی اداروں کے خلاف کیمپین نہیں چلائیں گے۔ فوجی قیادت اور ملکی سالمیت کے خلاف بیانیہ ہے، اس کو ترک کریں۔ جو باہر اکاؤنٹس آپریٹ ہو رہے ہیں، جو ملکی سالمیت پہ سوال اٹھاتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کریں تو ٹھیک ہے، پھر بات کرتے ہیں اور معذرت کریں کہ جی ہم یہ غلط بیانیہ پہ چل رہے تھے، ہم ایک اوور آل نیشنل ڈائلاگ چاہتے ہیں ملک کی بہتری کے لیے۔ جو پارٹی لیڈر مذاکرات کی بات کرتے ہیں وہ بانی PTI کے ساتھ ہی نہیں ہے۔ راول پنڈی میں انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا جو لوگ کہہ رہے ہیں مذاکرات کیے جائیں وہ بانی کے موقف کے ساتھ نہیں۔ بانی PTI 2.5 سال سے جیل میں بیٹھے ہیں۔ بانی نے ہمیشہ کہا وہ اپنے کیسز کا سامنا کریں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں، وہ عمران خان کی پارٹی کے نہیں ہوں گے اور نہ ہی عمران خان کے ساتھ کے ہیں، کیونکہ عمران خان باری باری کہہ چکے ہیں۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دو، کیوں کہہ رہے ہیں؟ عمران خان کو 10 سال کی قید دے رہے ہیں تو آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ 12 عمران خان نے یہ پیغام بھیجا ہے، تو یہ پارٹی کے جو لوگ کہہ رہے ہیں نا، یہ پھر عمران خان کے ساتھی نہیں ہیں۔ کوئٹہ ایئرپورٹ پر PTI کے 2 گروپوں میں ہاتھا پائی۔ دونوں گروپ سابق MNA امجد نیازی کو لینے آئے تھے۔ جھگڑا امجد نیازی کو اپنے ساتھ لے جانے پر ہوا۔ دونوں گروپ امجد نیازی کو اپنی گاڑی میں لے جانا چاہتے تھے۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس نے دونوں گروپوں کو ایئرپورٹ سے باہر نکال دیا۔ لاڑکانہ میں شادی کی خوشیاں ماتم میں بدل گئیں۔ بس کی چھت پر بیٹھے 2 نوجوان بجلی کے تاروں سے ٹکرا کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پیر شیر کے گاؤں فقیرواہ جتوئی سے مراد و آہن جانے والی بس خوفناک حادثے کا شکار ہوئی۔ بس کی چھت پر سوار 3 نوجوان کرنٹ لگنے کے باعث شدید زخمی ہو گئے۔ اسپتال منتقلی کے دوران 15 سالہ ثقلین جتوئی اور اس کا کزن 14 سالہ بلاول جتوئی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ ارسلان جتوئی معمولی زخمی ہوا۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب خاندان شادی کی تقریب میں شامل ہونے جا رہا تھا۔ میتیں گھر پہنچی تو خوشیوں بھرے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کراچی میں کپڑوں کی فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ نے کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں آصف خان۔ کراچی میں لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں واقع استعمال شدہ کپڑوں کی فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ آگ فیکٹری کی دوسری منزل پر لگی، جسے بجھانے کے لیے 15 سے زائد فائر ٹینڈرز اور 2 اسنارکل نے آپریشن میں حصہ لیا۔ 15 سے زیادہ فائر بریگیڈ کی جو گاڑیاں ہیں، جس میں KMC کی فائر بریگیڈ، اس کی اسنارکل ہماری ریسکیو 222 کی فائر بریگیڈ اور EPZ کی اپنی فائر بریگیڈ نے پارٹیسپیٹ کیا، جو اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے ترجمان ملک عبدالعزیز کے مطابق زون میں بیک وقت 4 فائر ٹینڈرز موجود ہوتے ہیں۔ یوز کلوتھنگ کی فیکٹری تھی، جس کو ہم عام زبان میں لنڈے کی فیکٹری بولتے ہیں۔ 3000 گز پہ یہ جو ہے نا اس کا یونٹ بنا ہوا تھا اور اس کے 2nd فلور پہ جو ہے نا یہ جو اس نے وہاں پہ سٹوریج کی ہوئی تھی
वहाँ पे ये अचानक आग भड़की है। चीफ फायर ऑफिसर कराची हुमायूं खान ने कहा कि ऐसे सानिहात से बचाव के लिए मौसर मंसूबाबंदी की जरूरत है। जितनी भी यहाँ पर बिल्डिंगें, कोई भी बिल्डिंग गिरी नहीं है, सब बैठी है। दर हकीकत ये है कि इसको प्लान करने की जरूरत है। जिस वक्त आग लगी उस वक्त फैक्ट्री के दूसरे फ्लोर पर कोई मुलाजिम मौजूद नहीं था। आग लगने से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड के अमले ने कुछ घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। तहम आग लगने की वजूहात ताहाल सामने न आ सकी। कैमरामैन अदील खान के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज, कराची। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मारूफ माहिर ग़िज़ाइयत और हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर रिजवान आफ्ताब अहमद की मुलाकात। मुल्क का नाम रोशन करने वाले एथलेटिक्स की फिजिकल फिटनेस के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने रिजवान आफ्ताब को कौमी खिदमत पर तारीफी सर्टिफिकेट पेश किया। गवर्नर सलीम हैदर खान ने कहा, पाकिस्तान के एथलेटिक्स की कम वसाइल के बावजूद दुनिया में कामयाबियां समेट रहे हैं और मुल्क को कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। माहिर ग़िज़ाइयत रिजवान आफ्ताब ने कहा, कौमी खिलाड़ियों की हेल्थ और मेडिकल न्यूट्रिशन इंतहाई अहमियत की हामिल है। कराची में क्रिसमस की तक़रीबात, मसीही बरादरी की बड़ी तादाद ख़रीदारी में मसरूफ़ है। कोई क्रिसमस ट्री ले रहा है तो कोई घरों को सजाने के लिए बरक़ी कुमकुमा ख़रीद रहा है। हमारे नुमाइंदा चांद नवाब हमें इस बारे में मज़ीद अपडेट करेंगे। बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार क्रिसमस अकीदत और एहतराम के साथ मनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। बाज़ारों में इतना रश है, गहमा गहमी है, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उनका जो त्यौहार है क्रिसमस उसे जोश और खरोश के साथ मनाए। शॉपिंग सेंटरों में रश है, कोई ट्री ख़रीद रहा है तो कोई कपड़े ख़रीद रहा है, हर तरफ रश है, जूते ख़रीद रहे हैं, घरों को सजाते हैं, ट्री से सजाते हैं और लाइटें लगाते हैं, घर की डेकोरेशन करते हैं, अच्छी सजावट। कहते हैं क्रिसमस मनाने के लिए हम जोश व खरोश के साथ तैयारियां करते हैं। जी, कराची इन दिनों अदबी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। दुनिया भर से नामवर शोरा और अदीब आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कराची में मौजूद हैं। साकुनान शहर क़ायद के महमूद अहमद खान ने कनाडा से आने वाले मारूफ नक्काद और शायर डॉक्टर तकी आबदी के साथ एक शाम और मुशायरे का एहतमाम किया। मुशायरे की सदारत साबिक वाइस चांसलर जामिया कराची डॉक्टर पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी ने की। मुशायरे में नामवर शोरा ने अपना कलाम सुनाया और हाज़रीन से खूब दाद समेटी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ARY न्यूज़।